बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ईरान में बगावत और अमरीकी हथियार लॉक। नाज़रीन, सूरत हाल इस वक्त ये है कि मुज़ाहिरों की जो शिद्दत है ईरान में वो कम हो रही है। दूसरी तरफ ट्रंप ने कहा है कि जो मुहिब्बे वतन ईरानी हैं वो इदारों का कंट्रोल संभाल लें, यानी कि बगावत करें। लेकिन साथ ही ये बात हम आपको 2 दिन पहले बता चुके थे, जो आज बरतानवी जरीदा बता रहा है। वो कह रहा है कि सब के बावजूद अभी जो ईरान में तब्दीली है वो खारिज अज़ इम्कान है, तब्दीली अभी नहीं आ सकती। ये सारे मामलात हुए कैसे हैं, किस तरह ईरान ने इन सारे इजराइल और अमेरिकन जो इन्वॉल्वमेंट थी उसके बावजूद ये मामलात किस तरह कंट्रोल किए, इसकी हमने एक थोड़ा सा जो आपको ब्रीफ है वो अपनी पिछली 2 वीडियोस में बताया था। लेकिन अब ये जो नया ईरान में बगावत और ट्रंप का ऐलान कि अगर ईरानी मुजाहिरीन को सजाए मौत दी गई तो सख्त कार्रवाई होगी, क्या सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है और क्या बन सकती है, ये जानते हैं मोहम्मद उसामा अली, द वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट, रिलीजियस स्कॉलर मौजूद है। और ये बातें हम आपको पहले बता चुके हैं। लेकिन नई डेवलपमेंट इस वक्त ऑस्ट्रेलिया हो, इटली हो, कनाडा हो, सब ईरान के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। नतीजा क्या निकलेगा ये जानते हैं मोहम्मद उसामा साहब से। जी उसामा साहब। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। देखिए, ये जो इसकी ईरान की जो अटेम्प्ट है और ये जो फेलियर है, ये अब मैं समझता हूँ कि तीसरी दफा होगा, जैसे कल भी अर्ज की थी। और अब इनको खुल खुला के इंटरनेशनल जो भी इनका एक वो चेहरे पे नकाब था यूएनओ के और चार्टर और ये वो ह्यूमन राइट्स, उन सब से बालातर होके ये इनको स्टेप लेना पड़ेगा और उसकी चांसेस मौजूद हैं कि एक बड़ा अटैक किया जाए। और अपनी, क्योंकि अगर अब इस दफा जो इनका ये फेलियर है, फिर इनकी वो जो आस उम्मीद है या ये जो इनकी स्ट्रेटजी है वो असल में फेल इस तरह से हो रही है कि ये जितने भी इन्होंने ये जो रियट्स ऑर्गेनाइज करवाए और उसको जो बैक किया, उसमें आपको पता है हर तबका ही इस टाइम किसी भी मुल्क में कुछ तबके होते हैं जो नाराज होते हैं या वो वैसे ही उनके अहदाफ या जिंदगी की चीजें अप टू मार्क नहीं होती। वो तो हर मुल्क में होता है। तो अब इसमें कई एरियाज हैं, क्योंकि ईरान में भी बलोच इलाके भी हैं, इसी तरीके से जो दूसरे आपके कुर्द उसमें भी हैं, फिर नस्लें आतिश परस्त भी हैं, पारसी कह लें या जो भी, फिर ये इनकलाब इस्लामी वाली जो मेजोरिटी शिया कम्युनिटी वो भी है। तो एक डाइवर्सिटी है उसके अंदर, बल्कि यहूदी भी इवन बहुत ज्यादा उधर है। तो अब ये सारी की सारी अगर उसको सामने रखो तो अब मसला ये होता है कि किसी भी मुल्क में तख्ता पलट करके सिर्फ अपनी मर्जी का बंदा लाना हदफ होता है कि ताकि उसको कंट्रोल किया जा सके, उस एक बंदे से, उस फर्द वाहिद के जरिए उस मुल्क को कंट्रोल किया जा सके। अब प्रॉब्लम ये है कि और अगर कंट्रोल नहीं करना तो फिर उसका ऑयल, उसकी वो सारी चीजें वो खानी पीनी कैसे हैं मतलब उनको कैसे यूटिलाइज करना है। तो सबसे बेहतरीन अटेम्प्ट ये होती है कि वहां का कोई ऐसा निजाम लाया जाए, ऐसा बंदा लाया जाए जो हमारा हो, जो हमारी उस पे डिपेंडेंट होके चले। अब ईरान काफी अरसे से पता है इनके कोर्ट से निकला हुआ है, तो अब उसको लाने के लिए ये रिवायती कोशिश थी, एक रिवायती हथकंडा था जो माजी से लेके अब तक बारहा कई मुल्कों में लगाया गया, इस पे काम किया गया, तो ये कामयाब हो जाया करता था। यहाँ आके अब कामयाब हो नहीं रहा। प्लस इस दफा इसके अंदर एक नई कुव्वत है, वो ये है कि नेतन्याहू ख्वाब देख रहा है वन वर्ल्ड ऑर्डर को लीड करने के, और वो अमेरिका को यूज कर रहा है अपने पपेट के तौर पे, और सारे उसका टारगेट यही है। और उसमें जैसे कल भी हमने अर्ज की कि इसमें पूरी शैतानी कुव्वतें भरपूर अंदाज में इन्वॉल्व हैं,
اور یہ ان کے لیے بڑی ہی سبکی کا باعث ہو رہا ہے کہ ہم یہاں کیوں نہیں کامیاب ہو پا رہے اس طریقے سے. تو اب ڈیفینیٹلی بامبنگ ہی رہ گئی ہے, بامبنگ آپشن ہے, بامبنگ کریں گے, اور بامبنگ کی جو آپشن ہے اس کو اگنور نہیں کر سکتے, اور بہت زیادہ بڑی بامبنگ کریں گے اس کے بھی آپشن موجود ہے. اور یہ لگتا یہی ہے کہ اب اور جیسے کہتے ہیں نا کہ چلو اب یہ نہیں ہو سکتا تو ویسے تو ویک کرو بام مار مار کے, اور چلو پھر کسی کے بھی قابل نہ رہے, کسی طرف کے بھی وہ نہ رہے. وہ جیسے سیول وار کائنڈ آف, پہلی کوشش تو ہوتی ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہوتے ہیں کہ سٹیبل کوئی اس طریقے کا ماحول بن جائے, کوئی سٹیبل حکومت لا کے اس کو مطلب استعمال کیا جائے. لیکن جب قابل استعمال نہیں رہتی تو پھر وہ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے پھر اب بامبنگ ہی صحیح. اسی طریقے سے سیم ایز اٹ از انہوں نے عراق میں کیا تھا, عراق کو پہلے کیپچر کیا تھا, پھر عراق میں اپنے صدام اپنا ہی بندہ تھا, پہلے صدام کے ذریعے پورے عرب کو تنگ کروایا, کبھی ادھر جنگ کبھی ادھر جنگ, پھر صدام کو بھی اتارا اور خود اپنی جڑیں مضبوط کر لی عراق میں. اب اپنے بڑے بڑے سفارت خانے اور بڑے بڑے وہ بنا کے عراقی ویلتھ کو کنٹرول کیا. اسی طریقے اس وقت بھی غلط بہانہ تھا, نہ کہ ان کے پاس ہتھیار نکلے بعد میں, نہ کچھ ہوا, بہانہ بس بنا لیا تھا عراق پہ. تو یہ ایگزیکٹلی وہی بہانہ اسی ٹائپ کا بنا کے کوشش کریں گے کہ اب چلو یوں نہیں تو پھر اچھی خاصی بامبنگ کے بعد, اچھا خاصا کمر لگانے کے بعد ہم کوئی اپنی فوجیں اتاریں یا کیا کریں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں فوجیں اتارنی آسان اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پاسداران انقلاب جو ہیں وہ موجود ہیں, اور جہاد کا جذبہ اس قوم میں بہت زیادہ ہے اس وقت, تو اس کو اس طریقے سے بھی نہیں کیا جا سکتا. تو منیمم مجھے لگتا ہے کہ آپشن یہی بچی ہے کہ بس اپنی خنس مٹاؤ کچھ بامز مار کے, اور وہ جو صلاحیتیں ہیں ان کی عسکری اور میزائل وہ اس کو کم کرو, کیونکہ یہ کیے بغیر تو آپشن نہیں ہے. کیونکہ اسرائیل کا جو پلان ہے, جیسے میں نے کہا کہ اکیلے کھیلنے کا اس مڈل ایسٹ میں, وہ پورا نہیں ہوگا. تو ترکی کا ساتھ آنا بھی اسی لیے ہے کیونکہ ترکی بھی ایگزیکٹلی محسوس کر رہا ہے کہ اگلا نمبر اس کا بھی لگا ہوا ہے, اور ترکی اس لیے بھی ایران کو سپورٹ کر رہا ہے. پاکستان کو بھی پتا ہے کہ پاکستان کی جو جنگ تھی انڈیا والی وہ بھی ایک ہی مائنڈ سیٹ سے اس کے اوپر آئی تھی, تو اس لیے پاکستان کو بھی پتا ہے کہ ایران کی جنگ بھی ہماری ہی جنگ ہے. ترکی کو بھی یہ ریلائز ہو چکا ہے کہ یہ جنگ ہماری ہی جنگ ہے. اسی طریقے سے ایون سعودی عرب کو بھی یہ پتا ہے کہ یہ ہماری ہی جنگ ہے. ان کا شہزادہ بھی ان دنوں آ کے مل کے گیا تھا, ایرانیوں نے بلکہ یہ کہا تھا کہ آپ لوگوں کو جو ہماری ایٹامک ٹیکنالوجی ہے وہ ہم شیئر کر دیں گے بجلی بنانے کی, اور بھی کسی کو چاہیے ہوگی تو دیں گے ہم. مطلب اس میں کوئی وہ نہیں ہے, مطلب اس ڈیولپمنٹ کے کہ اکیلے آن کر کے بیٹھ جائے. تو بڑا ایک برادرانہ قسم کی آفر تھی, اور یہ بھی بلکہ الفاظ تھے کہ ہمارا اسلحہ, ہماری ڈیفenس, ہمارا سب کچھ سعودی عرب کے لیے حاضر ہے. اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی. تو اب آپ وہ ملک دیکھیں جو اس ٹائم اس بلاک کا لاشعوری بلاک کا حصہ سب بنتے جا رہے ہیں. ان میں دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ آپ کو سعودیہ, ترکی ایک سائڈ پہ نظر آ رہے ہیں, اور جو نئی ابھی رشینز کے لیے پالیسی ہے سعودی عرب میں وہ بھی ان یوزلی بڑی نوٹیبل ہے اس موقع پہ, اس وقت میں. اور جو محمد بن سلمان کا وزٹ تھا امریکہ, وہ بھی کوئی کھلی بات نہیں دے کے آئے غزہ کے معاملے پہ, اور اس پہ ابراہیم اکارڈ ہو یا غزہ کا معاملہ ہو. تو اس لیے اب یہ ایک جو اس ٹائم لاجیکل بلاک بنتا نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ سعودیہ, ترکی, پاکستان, ایران, قطر اور یو اے ای اس سے تھوڑے سے باہر نظر آ رہے ہیں. اور شام میں ابھی دیکھیں جولانی کو کب تک رکھتے ہیں وہ, کیونکہ جولانی جب تک ہے اس وقت تک ابھی ان کے وہ اہداف پورے نہیں ہوں گے جس انداز سے یہ لوگ چاہ رہے ہیں شام کو کیپچر کرنا, اس انداز سے وہ پاسبل نہیں ہو پا رہا. اور ابھی ساتھ ہی اس کے جو نیکسٹ ان کی وہ یوکرائن والے معاملے کو بھی ان کو دیکھ رہے ہیں کہ پیوٹن بھی کسی طریقے قابو نہیں آ رہا. تو یہ ان کے لیے سارے فیلئر ہی فیلئر کی ایک سیریز آف فیلئر شروع ہے, اور فرسٹریشن ہے. کیونکہ اب امریکہ کو
ایک تو صدر ٹرمپ نے جتنے بھی اپنے اسپیشل اس کا جو اختیارات تھے صدارتی وہ استعمال کر کر کے یہ سب حرکتیں کر رہا ہے جس پہ اس کی کورٹس میں ایشو ہے. دوسرا جو ایپسٹین والے فائلز تھی اس میں ٹرمپ کی بھی کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اسی طریقے سے اس کی بیگم کے لیے پٹیشن بھی ہو گئی ہے کہ یہ بھی باہر کی ہے امیگرینٹ ہے اس کو بھی نکالو. تو ٹرمپ بیسیکلی ایپسٹین فائلز اور یہ اپنے جو فیصلے تھے اس کے جو یہ ٹیرف شیرف لگانے کے اور جو حملوں کے جو ذاتی وہ استعمال کر رہا ہے ڈسکریشنری پاور جو یوز کر رہا ہے ایز اے پریزیڈنٹ وہ ایمرجنسی میں یوز ہوتی ہے. تو وار تو اس کو اب بے ہنگم ہر ٹائم توجہ اپنی عوام کی کسی نہ کسی جنگ کی طرف ڈالے رکھنی ہے. اور اس کا اب یہ ہے کہ ایران کی 16 اکتوبر سے ہائی کریٹیکل ٹائم شروع ہو جائے گا جو کہ چلے گا ابھی فروری تک, فروری کے بس 16 سے 45 دن, جس میں آپ زیادہ اس کی اگریسیولی دیکھیں گے گرین لینڈ پہ جانا ہو, ایران پہ جانا ہو, ہر طرف. لیکن آپ لوگ یہ نہ سوچیں کہ جو فیلئر کے باوجود بھی ایران کو اس موقع پہ جہاں بھی ان کی کوشش یہی ہوگی کہ بے شک رسکی ہے لیکن لیا جائے. مطلب لوگ تو یہ سوچ رہے ہیں نا اسٹریٹجک تھنک اس کے بھی منع کر رہے ہیں, امریکن بھی منع کر رہے ہیں جو تھنک ٹینکس ہیں کہ دیکھیں آپ حملہ کریں گے قوم ایک ہو جائے گی تو کوئی فائدہ نہیں ہے, بغاوت کروانی ہے تو پھر خود باہر سے حملہ نہ کرو, اندر سے ہی کچھ کرواؤ, اسی طرح کے ریئٹس اور اسی طرح کے ہنگامے اور چیزیں. تو وہ اب دیکھا کہ اس طریقے سے وہ نیٹ بھی بلاک, وہ ساری جیسے کہتے ہیں کہ کوششیں بیکار جاتی نظر آ رہی ہیں. لیکن لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر یہ بیکار جاتی نظر آئیں گی تو امریکہ ہو سکتا ہے اٹیک نہ کرے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ نہیں, امریکہ اٹیک پھر بھی کرے گا کیونکہ اس کو ان اینی وے اسرائیل کو اس وقت اگر کوئی پہلا شکار کرنا ہے جس کے بعد باقی سب آسان ہو جائیں گے, یمن آسان ہو جائے گا اس کے لیے, لبنان تو ویسے ہی ابھی ان کے فارن منسٹر نے جیسے بیان دی ہے کہ جی حزب اللہ جب تک ڈسارم نہیں ہوتی اس وقت تک کوئی بات نہیں, آپ لوگ اٹیک کریں. کون سا ملک کا ڈیفنس منسٹر ہے جو یہ کہتا ہے کہ جی آپ اٹیک کریں ہم پہ؟ تو اسی طریقے سے یہ جو صورتحال کی تیزی ہے وہ صرف اسی انتظار میں کہ کسی نہ کسی طریقے ایران کو میکسیمم وہ چوٹ پہنچائی جائے, اس کو ویکر کیا جائے. اور جبکہ یہ اٹیک اس کو قومی طور پہ ایک کر دے گا, لیکن یہ اٹیک کے چانسز بھرپور ہیں, ہم اس کو نہیں اگنور کر سکتے. پھر بھی اس ناکامی کے باوجود بھی اٹیک اپنی جگہ کھڑا ہے اور وہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے ہائی چانسز رہیں گے ایران پہ. اور کوشش یہ کی جائے گی کہ اتنا بڑا اٹیک کیا جائے کہ اب پھر ایران کی اپنی جو عسکری قوت ہے اور اپنی جو وہ ساری چیزیں ہیں وہ اتنی کمزور ہو جائیں اس حد تک کہ یہ جو سمجھ لیں کہ اسرائیل کے لیے خطرہ نہ رہے اینی مور. اسامہ صاحب, اب میں جو چیز آپ کی ساری جو کیلکولیشن آپ کے تجزیے سے اخذ کر رہا ہوں, if I am correct or not please let me know. آپ چاہ رہے ہیں کہ فوراً تبدیلی نہیں آ سکتی, حکومت کا تختہ نہیں, جو نظام چل رہا ہے وہ نہیں, لیکن یہ چانسز ہیں کہ جو ہے یہ نظام میں اگر چلے تو وہ کمزور ہو جائے یا پھر آگے جا کے اس حکومت کا تختہ الٹا جا سکتا ہے. کیا ایسا ہی ہے؟ دیکھیں اس حکومت کا تختہ اس طریقے سے الٹا نہیں جا سکتا جتنی اس کی جڑیں مضبوط ہیں ریلیجیسلی. اس کا صرف اور صرف اس کو ویک کیا جا سکتا ہے. اس کے کچھ علاقوں میں یہی سیم جیسے ہم فیس کر رہے ہیں بلوچستان میں, جس طرح سے ہم کے پی کے میں انفلٹریشن جو اس کی طالبان کی شکل میں فیس کر رہے ہیں, ایگزیکٹلی یہ کہانی ایران کے ساتھ شروع ہو جائے گی. کیونکہ یہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جن ملکوں کے ساتھ سیدھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں جایا جا سکتا وہاں پھر اسی طرح کے میکنزم اڈاپٹ کیے جاتے ہیں جیسا پاکستان فیس کر رہا ہے. تو ایگزیکٹلی ایران بھی اس کو اب آپ دیکھیں گے کہ سیول وار کائنڈ آف یا اس طرح کے جو گروپس ہیں اور ان کو سیپریٹسٹ موومنٹ جو کلیمنٹ ہیں علاقوں کے, اس طرح کا کوئی سسٹم شروع کر دیا جائے گا. ہاں لیکن اس سے پہلے ایک پورا زبردست قسم کا اٹیک ضرور
نظر آیا ہے جو کمر توڑ دینے کی حد تک ہوگا لیکن ریٹیلیشن بھی فیس. بہت شکریہ صاحب، تھینک یو ویری مچ ناظرین، آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. ناظرین مجھے یہاں اجازت دیں، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں. خدا حافظ.